दोस्तों मैं हूं आदिल खान आज़ाद। आज है 19 मार्च 2025। आप देख रहे हैं आज़ाद बोल इंडिया पर मिडिल ईस्ट मॉर्निंग न्यूज़। इस शो में आज आपको दिखाएंगे यमन ने इसराइली नेवेटिव एयरबेस पर हाइपरसोनिक मिसाइल से किया हमला। उधर अमेरिका ने यमन को लगातार चौथी रात दहलाया। हाउथीज मूवमेंट के लीडर सैयद अल हूथी का बयान, गजा की मदद के लिए कोशिशें तेज करने का किया वादा। इजरायली पीएम नेतन्याहू ने कहा, गजा पर नए इसराइली हमले सिर्फ शुरुआत हैं, अब शोलों के बीच होंगे मुज़ाकरात। गजा में रात भी हुई गोलीबारी, हमास की तरफ से आया बयान, इसराइल पर सीज फायर तोड़ने का लगाया इल्जाम। पीआईजे के स्पोक्स पर्सन अबू हमजा की इजरायली हमले में मौत की हुई तस्दीक। अबू हमजा की फैमिली और उनके भाई की फैमिली में कोई नहीं बचा। इसराइल के हमलों की ईरान ने की मजम्मत। तुर्की के सदर एर्दोगान बोले, खून की हर बूंद का लिया जाएगा हिसाब। और पुतिन ट्रंप की हुई फोन पर बात, मिडिल ईस्ट के हालात पर हुई चर्चा। सवाल खैर, शुरुआत करते हैं शो की। यमन ने इसराइली एयरबेस पर कामयाब हाइपरसोनिक मिसाइल स्ट्राइक का ऐलान किया है। यमनी आर्म फोर्सेस ने ऐलान किया है कि उन्होंने इसराइल के नेवेटिव एयरबेस को हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइलों से, पैलेस्टीन 2 नाम की जो उनकी हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल है, उसके जरिए कामयाबी से निशाना बनाया है। ये दावा यमनी आर्म फोर्सेस यानी हाउथी मूवमेंट की जो फोर्स है YAF, उन्होंने किया है। यही वो एयरबेस है जहां से गजा पर हमले किए जा रहे हैं, ये बयान में कहा गया। याहिया सारी के यमनी आर्म फोर्सेस के कल रात के आए बयान के मुताबिक ये ऑपरेशन फ़लस्तीनी आवाम के साथ यूनिटी यानी यकजहती का इजहार करते हुए और गजा में ज़ायनिस्ट दुश्मन के कत्लेआम के जवाब देने के लिए किया गया है। ये याहिया सारी ने अपने बयान में कहा। याहिया सारी यमनी आर्म फोर्सेस के स्पोक्स पर्सन है। उन्होंने कहा कि हमारा ये ऑपरेशन अपने मकसद में कामयाब रहा, यानी कि जो टारगेट हमने हिट करना था उसे हमने अचीव कर लिया। उधर इसराइल ने जो कहा है वो भी दिखाना ज़रूरी है। खबर यही है कि दोनों तरफ की बात हो। इसराइल ने यमन के इस दावे को रद्द कर दिया है, खारिज कर दिया है कि उसका कोई एयरबेस हिट हुआ है। इसराइल ने कहा कि उन्होंने मंगल को यमन से छोड़ी गई एक मिसाइल को इंटरसेप्ट किया। मिसाइल छोड़ी गई थी लेकिन हमने इंटरसेप्ट कर लिया अपने एयर डिफेंस सिस्टम से। जबकि इसराइल के जुनूबी इलाकों में देर तक एयर रेड सायरन बजते रहे, हवाई हमलों के सायरन। इजरायली मिलिट्री के होम फ्रंट कमांड के मुताबिक सायरन्स बीरशिबा और नेजेव डेजर्ट के कुछ हिस्सों में बजे। IDF के बयान के मुताबिक यमन से छोड़ी गई एक मिसाइल को इजरायली एयरफोर्स, जिसे IAF भी कहते हैं, उसने इसराइल के इलाके में दाखिल होने से पहले ही इंटरसेप्ट करके मार के गिरा दिया। ये हमला इसराइल हमास जंग के दौरान 19 जनवरी को हुए सीज फायर के बाद यमन की तरफ से पहला हमला था, ये रिपोर्ट किया गया है। यमन ने 19 जनवरी से ही बंद कर दिया था। अंसार अल्लाह मूवमेंट या हाउथी मूवमेंट के जो सुप्रीम लीडर हैं सैयद अल हूथी, उनका एक बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि यमन गजा की मदद के लिए अपनी कोशिशें ऊंची सतह पर दोबारा शुरू करेगा, जैसे पहले हम कर रहे थे। यमन के अंसार अल्लाह के लीडर अब्दुल मलिक अल हूथी ने मंगल की शाम कहा कि यमनी आर्म फोर्सेस, वहाँ शाम होती है, हमारे यहाँ रात हो चुकी है, बीत चुका होता है वक्त। यमनी आर्म फोर्सेस इजराइल के खिलाफ अपनी कोशिशों को पूरी शिद्दत से अंजाम देगी। अल हूथी ने सीधा फ़लस्तीनी आवाम को मुखातिब करते हुए कहा कि आप अकेले नहीं हैं और इसराइली दुश्मन का मुकाबला और उसकी मुखालफत करना हमारी जिम्मेदारी है। अल हूथी ने खबरदार किया, वार्निंग दी कि अगर इसराइल ने फ़लस्तीन के मुद्दे और फ़लस्तीनियों के ख्वाब को ख़त्म कर दिया, यानी एक अलग स्टेट के, एक अलग रियासत के ख्वाब को ख़त्म कर दिया, तो वो अपने क्राइम्स को बिना किसी रुकावट के दूसरे ममालिक तक भी फैला देगा इसराइल। यानी वो दूसरे ममालिक के यहाँ भी ऐसे ही ऑपरेशंस और मिलिट्री एक्शंस अंजाम देगा। इस तरीके से अब्दुल मलिक अल हूथी ने, जो इस पूरे खत्ते में दूसरे ममालिक हैं, ख़ास तौर से अरब ममालिक, उन्हें ख़बरदार किया है। अब बात गज़ा की, क्योंकि ख़बरें बहुत हैं गज़ा की, तो यहाँ से शुरू करते हैं कि कल जो दोबारा शुरू हुए हमले थे वो कल रात भी जारी रहे। सबसे पहले नेतन्याहू के बयान से आगे होने वाले इंसिडेंट्स का अंदाज़ा लगा लीजिए। नेतन्याहू ने कहा है कि गज़ा पर नए हमले सिर्फ शुरुआत हैं और अब बातचीत जंग के दौरान होगी। नेतन्याहू का ये बयान हमास पर एक बड़ा प्रेशर बनाने का तरीका है कि हमले होते रहेंगे और इन्हीं हमलों के बीच तुम हमारी शर्तें मानोगे तो ये रुकेंगे। इसराइली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि गजा स्ट्रिप में कत्लेआम का दोबारा आगाज सिर्फ शुरुआत है। इजरायली फौज ने अचानक मंगल को गजा पर धमाके किए, जिसमें कम अज कम अभी तक की जो अपडेट है 404 अफराद हलाक हुए हैं।
562 سے زیادہ لوگ زخمی ہیں۔ یہ حملے اس سیز فائر اگریمنٹ کے خلاف تھے جو 19 جنوری سے لاگو ہوا تھا۔ تصویروں سے معلوم ہوا کہ زیادہ تر قتل ہونے والے لوگ عام سویلینز تھے، جن میں عورتیں اور بچے بھی شامل ہیں، جن کے گھروں کو رات کے وقت بمبنگ سے نشانہ بنایا گیا، جن پر بمباری کی گئی۔ بنجمن نتن یاہو نے اسرائیل کے پبلک براڈ کاسٹر پر اپنے ٹیلی وائزڈ خطاب میں اپنے ویڈیو بیان میں یہ کہا کہ ہم نے سیز فائر کو کئی ہفتوں تک برقرار رکھا، حالانکہ ہمیں بدلے میں ہوسٹیجز نہیں ملے۔ یعنی جو ملے انہیں ہوسٹیج نہیں مان رہے ہو، اپنی مرضی کے مطابق نہیں ملے، یہ کہو۔ ہم نے دوحہ میں ڈیلیگیشنز بھیجے اور یو ایس کے انوائے اسٹیو وٹکوف کے پروپوزل کو منظور کیا، لیکن حماس نے تمام آفرز کو ریجیکٹ کر دیا۔ یہ الزام نتن یاہو کا ہے۔ اب ذرا جو میں لائن پڑھنے جا رہا ہوں اس کے معنی سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ نتن یاہو نے کہا کہ یہ صرف شروعات ہے حملے، اب تمام مذاکرات جنگ کے شعلوں کے بیچ ہوں گے، جنگ کے شعلوں کے بیچ۔ یہیں سے پتہ چلتا ہے کہ اگر حماس نتن یاہو کی شرط نہیں مانے گا تو نتن یاہو اور نہ جانے کتنے بے گناہ بچوں، عورتوں اور لوگوں کی جان لے لے گا۔ حماس کے سینئر آفیشل طاہر النونو کا سیز فائر کو لے کر ایک بیان آیا ہے، میں اس کو آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ طاہر النونو نے کہا ہے کہ امریکہ کے انوائے ایڈم بوہلر اور اسٹیو وٹکوف کی تجویز پر حماس نے پہلے ہی رضامندی دے دی تھی۔ طاہر النونو نے کہا کہ نئے معاہدوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جب پہلے سے ہی سائن ہوئی ایک ڈیل موجود ہے تو نیا معاہدہ کیوں لانا، ہم راضی تھے۔ اسرائیل کہتا ہے کہ حماس راضی نہیں ہے، حماس کہتا ہے اسرائیل راضی نہیں ہے، یہ سب چل رہا ہے۔ النونو نے الزام لگایا کہ اسرائیل کا مقصد جنگ کو روکنا نہیں ہے بلکہ ان کی حرکتیں پہلے سے طے ہیں۔ النونو نے کہا کہ اگر نتن یاہو سنجیدہ ہوتے تو مذاکرات کچھ گھنٹوں میں مکمل ہو سکتے تھے، لیکن وہ شخص سنجیدہ نہیں ہے۔ وہ جنگ کو دوبارہ کھینچنا چاہتا ہے، وہ جنگ بھڑکائے رکھنا چاہتا ہے۔ دنیا کے ایکسپرٹس کہتے ہیں، ہم نے بھی جو خبریں پڑھیں اس میں یہی ہے کہ نتن یاہو اپنی کرسی کو بچانے کے لیے جنگ کو کھینچنا چاہتا ہے۔ اب اسے کیا ہوا، عدالت سے اس نے راحت مانگ لی اپنے کرپشن کیس میں کہ ہم نہیں آ سکتے، جنگ پھر سے بھڑک گئی۔ یہی سب ہے۔ پی آئی جے کی سپوکس پرسن ابو حمزہ کی موت کی خبر آئی۔ کچھ لوگوں نے ہم سے پوچھا، جب ان کے گروپ کی طرف سے اس کی تصدیق کی گئی تو اب خبر آپ کے سامنے ہے۔ پی آئی جے نے افسوس کا اظہار کیا ان کی موت پر۔ فلسطینی اسلامک جہاد، جسے پی آئی جے کہتے ہیں، جو حماس سے بھی پہلے بنا تھا موومنٹ غزہ میں، اس کی ملٹری ونگ القدس بریگیڈ کے جانے مانے سپوکس پرسن ناجی ابو سیف، جو ابو حمزہ کے نام سے مشہور تھے، ان کی موت ہو گئی۔ ان کی موت پر پی آئی جے نے، ٹاپ لیڈرشپ نے غم کا اظہار کیا ہے۔ یہ ان کا اصلی فوٹو ہے جو اب سامنے آیا ہے۔ ابو حمزہ اسرائیلی حملے میں مارے گئے، ان کے ساتھ ان کی فیملی اور ان کے بھائی کے خاندان کے سب لوگ بھی ختم ہو گئے۔ یہ سب کل شروع ہوئے حملوں میں ہوا۔ بیچ میں آپ کو ایک تصویر دکھا دوں، بس روشنی کا ایک اسکرین شاٹ ہے، باقی آپ کو فائٹر پلین کا اسکرین شاٹ دکھ جائے گا۔ یہ امریکہ کی جو سینٹرل کمانڈ ہے آرمی سے جڑا، خاص طور سے مڈل ایسٹ میں یہی ایکٹیو رہتے ہیں، انہوں نے یہ ویڈیوز جاری کیے ہیں جن کے میں آپ کو ابھی اسکرین شاٹ دکھا رہا ہوں کہ انہوں نے بتایا ہے کہ ایران بیکڈ ہاؤتھی ٹیررسٹ، یہ ٹیررسٹ بولتے ہیں ہاؤتھیز کو، انہوں نے لسٹڈ بھی کیا ہے، امریکہ ہے، ان پر کنٹینیو آپریشن لگاتار جاری ہیں، اور یہ چوتھی شام سے سحر تک یہ حملے یمن پر کیے گئے ہیں۔ ان کی میں نے بہت ڈیٹیلز تلاشنے کی کوشش کی۔ صبح قریباً میں آپ کو یہ نیوز 8:15 بجے 8:30 بجے کے درمیان میں پڑھ رہا ہوں، آج 19 مارچ میں، تو ابھی تک اس کی بہت زیادہ ڈیٹیل نہیں ہے۔ یہ صبح 5:18 پر یو ایس سینٹ کام نے یہ شیئر کیا تھا۔ چوتھی رات لگاتار حملے امریکہ نے کیے ہیں یمن کے ہاؤتھی کنٹرولڈ ایریا پر، یہ بات کلیئر ہے۔ یہ حماس کے وہ 5 آفیشلز ہیں جن میں سے 4 کے بارے میں ہم نے کل ہی آپ کو بتا دیا تھا۔ 5 آفیشلز ہیں جو اسرائیل کے کل شروع ہوئے واپس حملوں میں مارے گئے ہیں غزہ میں، اور یہ تمام سینئر آفیشلز تھے، اور یہ سارے لوگ اپنی فیملیز کے ساتھ مارے گئے۔ اب آپ سمجھیے 5 حماس کے ٹاپ آفیشلز اور ابو حمزہ 6 ٹاپ کریمی لیئر، یہ پورے کوارڈینیٹڈ حملے تھے۔ اسرائیل نے کہا تھا کہ ہم نے حماس کو
اس کی لیڈرشپ کو نشانہ بنا کر یہ حملے کیے ہیں. تو ان کے آس پاس بھی جو تھے وہ لوگ بھی گئے. کچھ تو ٹینٹس تھے جہاں پر یہ لوگ نہیں تھے, وہاں پر بھی بامبنگ ہوئی, وہاں ہم لوگ گئے. یہ لوگ اپنی فیملیز کے ساتھ, ان کے بارے میں پوری جانکاری. آپ کو میں یہ کیوں سمجھا رہا ہوں کہ غزہ میں بری طریقے سے انفارمرز اسرائیل کے بھرے پڑے ہیں. ایک ایک بندے کی پوزیشن کی جانکاری, اور جس لیول کے یہ لوگ تھے, یہ کبھی بھی صبح جہاں ہوتے تھے وہاں دوپہر کو نہیں ہوتے تھے, اور دوپہر جہاں ہوتے تھے وہاں شام کو نہیں ہوتے تھے. اس طریقے کے یہ لوگ ہیں. یہ شام کو کہاں تھے یا رات کو کہاں رکے تھے, اس کی پوری انفارمیشن اسرائیل کے پاس تھی, تب جا کر یہ حملے ہوئے ہیں. خیر, ان کے بارے میں بتایا گیا. ان کے نام ہم نے آپ کو بتائی دیے تھے. ان میں سے عصام الدالی ہیں جو کہ حماس کی گورنمنٹ کے پرائم منسٹر کے طور پر تھے, ہیڈ تھے حماس کی گورنمنٹ کے. اور انٹیریئر منسٹری کے ہیڈ محمود ابو واطفہ, بہجات ابو سلطان, ڈائریکٹر جنرل آف دا انٹرنل سیکیورٹی سروس. کئی لوگ ان میں اور تھے. یہ ٹاپ لیڈرشپ تھی. حماس نے دنیا بھر کے لوگوں سے کال کیے ہے, انہیں مطلب ان سے مطالبہ کیا, ان سے اپیل کی ہے کہ آپ لوگ دنیا بھر میں جہاں جہاں امریکہ اور اسرائیل کی ایمبیسیز ہیں ان کا گھیراؤ کیجئے, اور ان کے اوپر پریشر ڈال دیے کہ فوراً وہ غزہ میں حملے بند کریں. یہ حماس نے ایک ڈپلومیٹک طریقہ اپنانے کی کوشش دنیا کے لوگوں کے ذریعے کی ہے. کون جائے گا مجھے نہیں پتا. ایران, میرے ویڈیو دیکھنے والوں میں سے تو نہیں جا پائیں گے لوگ بہت سے. ہندوستان میں کیا ہے, کوئی جائے گا ابھی فلسطین کے لیے آواز اٹھائے گا تو کیا ہوگا, آپ کو پتہ ہی ہے کچھ دن پہلے کیا ہوا تھا صرف جھنڈا لہرانے پر. ہاں, کچھ لوگ اس میں کمیاں ضرور نکال سکتے ہیں, عادت ہے ہماری. ایران نے مذمت کی ہے, کڑی نندا کی ہے غزہ پر ہوئے حملوں کی. بہت سے لوگ پوچھتے ہیں ایران حملہ کرنے والا ہے کیا؟ میں نہیں, وہ مذمت کر رہے ہیں. سعودی عرب مذمت کر رہے ہیں, قطر یہ سب ایک لائن میں ہیں. حماس کے حملے کو کوئی جسٹیفائی نہیں کر سکتا نا, وہ ایک کنٹری نہیں ہے. حماس ایک آرگنائزیشن ہے, وہ کسی گورنمنٹ, وہ اپنے آپ میں سیلف ڈکلیئرڈ حکومت ہو سکتے ہیں لیکن انہیں تسلیم نہیں کیا گیا کیونکہ فلسطین ایک ملک نہیں ہے, اس لیے ان میں سے کوئی ان کی مدد نہیں کرے گا. آپ بات کو سمجھیے, ایران نہیں کر رہا. جو ایران کو چاہنے والے ہیں وہ سمجھیے کیوں نہیں کر سکتے کھلے طور پر, کیوں ایران اپنی فوج نہیں اتار سکتا, اس وجہ سے. یہ پھر ایک ریجنل سے ایک گلوبل کانفلکٹ بن جائے گا. یہی سعودی عرب یہ سب نہیں کر. خیر, میں کہاں چلا جاؤں, چھوڑیے, میں ہیڈ لائنز پر رہتا ہوں کیونکہ سمجھانے کے باوجود لوگ سمجھیں گے نہیں. ایران نے کنڈیم کیا ہے غزہ پر ہوئے حملوں کو, اور جینوسائیڈ اور ایتھنک کلینزنگ اسے قرار دیا ہے, نسل کشی قرار دیا ہے. ادھر جو ہے اردوغان کا خون ایران سے زیادہ کھولا, ترکی کے صدر جو ہیں, اور ان کا ہمیشہ کھولتا رہتا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ اسرائیل ول اکاؤنٹ فار ایوری ڈراپ آف بلڈ اٹ شیڈ. اسرائیل کو ہر اس بوند کا, اس خون کی بوند کا حساب دینا پڑے گا جو اس نے بہائی ہے. ترکی کے پریزیڈنٹ ایردوغان نے کہا ہے, اور کہا ہے ترکی ول انکریز اٹس ڈپلومیٹک ایفرٹس ٹو اسٹاپ میسیکر. اور اس قتل و غارت کو روکنے کے لیے ترکی اپنے ڈپلومیٹک ایفرٹس کو تیزی دے گا, اور ہم پوری کوشش کریں گے کہ واپس سیز فائر کو ری اسٹور کیا جائے. خبر کو پڑھنا ہے نا, ہیڈ لائن اور بائی لائن میں پڑھ لیا کریں سب, پھر اس کے اندر صرف لفظ بازی ہوتی ہے. اب ڈپلومیٹک جو یہ ایفرٹس کریں گے اگلے ایک ہفتے کے اندر ہم دیکھیں گے کیا یہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, پوتن اور ٹرمپ کی بات چیت ہوئی ہے فون پر. کرملن نے اسے کنفرم کر دیا, رات فون پر بات چیت ہوئی, اس پر یوکرین کانفلکٹ کو لے کر جو ہے وہ چرچا ہوئی. اس کے بارے میں جو بھی ڈیٹیل ہے وہ اپنے نیکسٹ شو میں اگلے میں بتائیں گے. مڈل ایسٹ شو ہے, اس میں اس خبر کو اس لیے لیا ہے کہ مڈل ایسٹ پر بھی بات چیت ٹرمپ اور پوتن کے بیچ ہوئی ہے. وہ کیا بات چیت ہے اس کی ڈیٹیل اس خبر میں نہیں ہے. چھوٹی سی 2-3 خبریں اور ہیڈ لائن ہیں کہ اسرائیل نے رفح کراسنگ کو بند کر دیا ہے, جیسے ہی غزہ پر ایئر اسٹرائکس کل کی تھیں. یہ بڑی ہیڈ لائن تھی کل کی, اور رفح کراسنگ کھولی گئی تھی ابھی پچھلے ہی مہینے, جس سے بری طریقے سے زخمی اور بیمار لوگوں کو دوسرے ممالک لے جا کر علاج کروایا جا سکتا تھا. لیکن اب یہ سرحد پھر سے بند ہو گئی ہے. اب اندر سے لوگ باہر بھاگ بھی نہیں سکتے دوسری دنیا میں کہیں, کیونکہ یہی واحد وہ راستہ ہے جو غزہ کو دوسری دنیا سے جوڑتا ہے. اسرائیلی ہوسٹیجز کی فیملی جو ہیں وہ یہ کہہ رہی ہیں ان حملوں کے شروع ہونے کے بعد کہ ہمارا سب سے بڑا ڈر
حقیقی شکل لے چکا ہے. ہمیں ڈر تھا کہ بنجامن نیتن یاہو اپنی یہ جو ہے پھر سے جنگ شروع کر دے گا. اس نے کر دیا. اب ہمارے لوگوں کی زندگی داؤں پر ہے اور انہیں داؤں پر لگا دیا گیا ہے. وہاں احتجاج ہوئے. بین گویر جیسا کٹر پنتھی جو 2 مہینے پہلے غزہ سیز فائر ہونے پر بنجامن نیتن یاہو کی حکومت چھوڑ کر استعفیٰ دے کر چلا گیا تھا, اس کی پارٹی نے پھر سے نیتن یاہو کی حکومت کو جوائن کر لیا ہے, خوشی جتاتے ہوئے کہ یار تم اچھی طریقے سے مار رہے ہو, ہم تمہارے ساتھ آ گئے ہیں. اسرائیلی کیونکہ یہ مارکاٹ کی ہی صرف ڈیمانڈ کرتا ہے کہ سب کو ختم کر دو, نیوکلیئر بم گرا دو غزہ پر, یہ کر دو وہ کر دو, غزہ پورا قبضہ لو. اب یہ پھر سے ہم لوگ پہ واپس اس نے نیتن یاہو کی حکومت جوائن کر لی ہے, اپنی پارٹی کا سپورٹ دے دیا ہے. بین گویر کی پارٹی سے کیا ہوا ہے فائدہ؟ نیتن یاہو کو نیسٹ بجٹ ووٹ میں مدد ملے گی. آپ سمجھ رہے ہیں کہ کس چیز کے لیے یہ حملے ہو رہے ہیں. اسموٹرچ پارٹی چھوڑنے کی بات کر رہا تھا, وہ اب بنا رہے گا. بین گویر واپس آ گیا. نیسٹ کے یعنی جو اسرائیلی پارلیمنٹ اس کی ووٹ میں ابھی جو ہے نیتن یاہو کو اس کے آنے سے مدد ملے گی. نیتن یاہو کو کورٹ سے راحت مل گئی کہ اس نے کہہ دیا کہ ہم نہیں آ پائیں گے, جنگ واپس شروع ہو گئی. آپ سمجھ رہے ہیں, یہ ایک کرونولوجی ہے. 8 سویلینز مارے گئے ہیں RSF کے حملوں میں سوڈان میں, یہ بتایا گیا ہے. سوڈان میں بھی ایک خانہ جنگی چل رہی ہے, لگاتار عام لوگ مارے جا رہے ہیں. بہت بہت شکریہ. یہ تھی مڈل ایسٹ مارننگ نیوز. میں جانتا ہوں خبریں اچھی نہیں تھی, میں نے بس کوشش اچھی کی ہے آپ تک خبر پہنچانے کی.